बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़हरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, इंतखाबात को एक साल मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की डिबेट से बाहर नहीं आए। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? 377 के करीब जो है वो दरखास्तें मौसूल हुई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को 180 दिन का टाइम फ्रेम था जिसमें ये फैसले होने थे, लेकिन 300 से ज़ायद दिन हो गए हैं, अभी तक इन फैसलों का कुछ पता नहीं चला है। तहरीक इंसाफ कहती है उसका मैंडेट छीना गया 8 फरवरी को। आज उन्होंने यौम सियाह मनाया, स्वाबी में जलसा किया, मुख्तलिफ रैलियां निकाली गई। पंजाब में 144 नाफिज थी, पंजाब में जो है पकड़ धकड़ भी की गई। आलिया हमजा साहिबा को गिरफ्तार किया गया। क्या इस मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेकाम आएगा? क्या ये कभी ना ख़त्म होने वाली एक डिबेट कि हमेशा इलेक्शन चोरी होता है, ये कभी ख़त्म होगी? आज प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ एक हम देख रहे हैं कि खतूत का सिलसिला आ चुका है, और इस खतूत के सिलसिले में अगर बात करें तो 4 जजेस कभी चीफ जस्टिस को लिखते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार जस्टिस आमिर फारूक को लिखते हैं, और कभी इमरान खान हमें ख़त लिखते नज़र आते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को। हमारी सियासत इन खतूत के इर्द गिर्द घूम रही है। प्रैक्टिकली रियासत क्या स्टेप ले रही है सियासी इस्तेकाम लाने के लिए, मुल्क में खलफिशार ख़त्म करने के लिए? हुकूमत क्या स्टेप ले रही है? हुकूमत कहती है कि हमने मुज़ाकरात की ऑफ़र दोबारा की है। क्या तहरीक इंसाफ दोबारा से मेज़ पे आएगी या सड़कों का रास्ता इख्तियार करेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक मुकम्मल साल हो गया है, फॉर्म 45 फॉर्म 47 कंट्रोवर्सी अभी तक जारी है। एक साल की जिद्दोजहद में पीटीआई ने क्या पाया? मेरा ख्याल है कि एक नुक्ता नज़र तो ये होगा ना कि हुकूमत को नहीं गिरा सके, लेकिन दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि जो तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान के अवाम ने जिस अजीम सियासी जदोजहद एक साल की है, गोलियों का सामना किया है, मिसिंग पर्सन हुए हैं, बर्बरियत फस्तायत का सामना किया है, हथकड़ियों को चूमा है, जो ख़वातीन के साथ हुआ, जो बच्चों के साथ हुआ, इसके बावजूद जिस तरह कौम खड़ी हुई, और जो आज भी आपने देखा है जो सवाबी का जलसा हुआ, और पूरा कौम इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़ी है। सो ये हमारी जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है उसको भी बताती है। और मेरा ये ख्याल है कि 1 साल या 2 साल 2.5 साल कौमों की ज़िंदगी में कोई बड़े नहीं होते, लेकिन आई मस्ट एडमायर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जिस तरह वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए हैं और बर्बरियत और फस्तायत के इस दौर का जिस तरह उन्होंने सामना किया है, उस पर ज़ाहिर है कि मुबारकबाद के मुस्तहिक़। लेकिन ओवरऑल जो प्लान था, जो स्ट्रेटजी थी, वो ये था कि मकबूलियत को एक ऐसी स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना है, एक मतअमली आपकी ऐसी हो कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। वो मुकम्मल नाकामी उसमें नज़र आ रही है। नहीं, मुकम्मल नाकामी नहीं है, इमरान खान तो आ ही जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि देखें ना, आपके पास आप मिलिटेंट तो नहीं है ना। आपने क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? प्रॉब्लम ये है कि दूसरी तरफ बंदूक है, दूसरी तरफ जो है वो आप पुलिस गर्दी है। 1 लाख से ज़्यादा छापे पंजाब में मारे गए हैं, और आपको पता ही है कि जो ख़वातीन के साथ हुआ, बच्चों के साथ हुआ और बंदों के साथ हुआ। तो एक तो देखें ना, ऐसा एक तो हल यही था कि जी आप बंदूक बरदार हो जाते, बट वो सियासत तो नहीं हुई। तो इसलिए जो जुनैद अकबर कह रहे हैं कि अब जो है हम बंदोबस्त करके आएंगे। आज अभी की तकरीर है। नहीं, वो ऐसे बात है, पीटीआई बंदूक बरदारी नहीं कर सकती। अगर पीटीआई ने बंदूक बरदारी करनी है तो फिर पीटीआई तो पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं ना रहेगी। पॉलिटिकल स्ट्रगल में तो आप मजलूम ही होते हैं, आप मार ही खाएंगे, और आपकी मॉरल विक्ट्री ही होनी है। अगर ये होना है तो जाहिर है कि ये अनफॉर्चुनेट है। देखें, हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को भी समझने की ज़रूरत है। आपने बलूचिस्तान में बंदूक से मसला हल करने की कोशिश की, आज आपके सामने है जो वहाँ हो रहा है। आपने खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाकों में ये हल करने की कोशिश की, आपके सामने। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, हम जैसे हम पॉलिटिशियन हैं, हमें तो मौका, जगह, स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं ना, नहीं मिलेगी नहीं कर सकते। अब आप हमें जो है वो अगर आप एलिमिनेट कर देंगे पॉलिटिक्स से, तो हम बंदूक तो नहीं उठा सकते, लेकिन हमारी जगह फिर बंदूक वाले ले लें। हुकूमत कहती है कि आप कभी भी पुरअमन नहीं रहे, आप तो इंतशार लेके आते हैं, इवन दरख्त भी नहीं छोड़ते हैं। आप ये तो ऐसे बातें ही है ना, मसलन उस तरह तो अगर आप देखें रेंजर्स को मार देते हैं। देखें ना, ये तो एक रेट्रिक की बात है ना। मसलन अगर आप मुस्लिम लीग नून का अगर जाएं तो पीटीआई के दौर में तो सानेहा मॉडल टाउन नहीं हुआ था,
پی ٹی آئی کے دور میں تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں ہوا. پی ٹی آئی نے تو کبھی جا کے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلائی ہیں. کبھی پی ٹی آئی نے جا کے پولیس کو یوز کر کے تو پی ٹی وی پہ چڑھائی بھی تو کی گئے نا, پارلیمنٹ پہ بھی تو گئے ہیں. اس سے تحریک نجات کیا تھی؟ پارلیمنٹ کے اوپر ہی گئی تھی نا پی ایم ایل اے. تحریک نجات ہے وہ کریں پھر وہ غلط ہے, یہ کیا بات ہے؟ کوئی غلط نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں. تو اس تمام معاملے میں آپ کیا دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تو دیکھیں, آپ نے کہا عمران خان صاحب کچھ دنوں میں باہر آ جائیں گے. علی امین گڈھا پور صاحب کہتے ہیں, ہاں جی, علی امین گڈھا پور صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً 80% 90% معاملات طے ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کی کل ملاقات بھی ہوئی ہے, کہ بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں؟ نہیں, میری بات ہوئی خان صاحب سے, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی امین ایسے ہی مار رہے ہیں. 80-90% جو بات چیت ہے, اگر یہ ہے کہ میں بنی گالا چلا جاؤں یا مجھے وہ اٹھا کے جو ہے وہ نتھیا گلی کے گیسٹ ہاؤس میں رکھ دیں, تو اس میں کیا وکٹری ہے؟ یہ تو حکومت آج کرنا چاہ رہی ہے. تو پہلے دن اٹک میں خان صاحب کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں, تو آپ حکومت چلنے دیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ تو عوام ہار گئی نا. اگر آج عمران خان نے شہباز شریف بننا ہے تو جو علی امین کا گنڈا پور کا فارمولہ لگا دیں. عمران خان تو صرف ایک ہی نقطے کے اوپر بات چیت ہے, اور بات چیت ہے نئے الیکشن کب ہونے ہیں. عمران خان کو آپ نے یہاں سے لے کے بنی گالا جانا ہے یا وہاں, اصل میں بات چیت ہوئی کیا پھر؟ عمران خان نے کہا کہ وہ علی امین جو بات کر رہا ہے وہ فضول ہے, وہ بات نہیں ہے. تو پھر پیچھے کیا بات چیت چل رہی ہے؟ علی امین نے بتایا نا ہمیں کہ یہی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے تھی, کہ فارمولہ تھا کہ ان کو ادھر لے جائیں یا ادھر لے جائیں. 2 سال کے لیے خاموشی کا کہا گیا تھا, یہ تو اٹک میں ہی کہا گیا تھا نا. اور اب عمران خان صاحب اپنے طور پر یہ ڈیسیجن لے چکے ہوئے ہیں کہ اب جو مرضی ہو جائے, ڈیل کوئی نہیں کرنی. ہاں نہیں, عمران خان بالکل اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. لیکن فواد چودھری صاحب, یو آر ویری سیزنڈ پولیٹیشین, اور آپ کو پتہ ہے کن حلقوں میں مقبول ہونا پڑتا ہے. لیکن قبولیت کے لیے بھی تو مقبولیت چاہیے نا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں. فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جو ہے وہ عوام سے اتنے فاصلے پہ تو نہیں رہ سکتے, اور کتنی دیر رہ سکتے ہیں. دیکھیں نا, یہ نہیں ہے, یہ تو ایسی باتیں ہی ہیں کرنے والی. ایشو یہی ہے کہ الٹیمیٹلی جو ریاست ہوتی ہے وہ عوام کا نام ہے, اور عوام کے بغیر کوئی ادارہ جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہو سکتا. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پرپیچول فورس ہے, اور ہم نے سیکھا ہے بہت کچھ ماضی سے. کیا عمران خان نے اپنے لیے سارے دروازے بند کر دیے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو کچھ ابھی تک ہو چکا ہے, جس طرح سے 9 مئی ہوا, جس طرح سے لیٹرز لکھے گئے, یا پارٹ 2 کہا گیا, اس کے بعد واپسی ممکن نہیں ہے. جب خواجہ آصف اس طرح کی بات کریں تو ان کی اپنی 71 والی تقریر تو چلا دیا کرے نا. جتنی گھٹیا اور تقریر انہوں نے کی ہوئی ہے 71 کے اوپر, اتنی تو کسی نے اور بات کی ہوئی نا پاکستان کے اوپر. اگر ان کی صلح ہو سکتی ہے مفاد کے لیے, تو پھر صلح تو ہر وقت, اور صلح ہونی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کے بغیر تو ملک نہیں چلا کرتے. فوج از انٹیگرل پارٹ آف اے گورننس سسٹم. سو آپ نے جو بھی ایشوز ہیں وہ معاملات تو حل ہونے ہیں. نواز شریف نے خود کیا کیا نہیں کہا ہوا فوج کو, زرداری صاحب نے کیا نہیں کہا ہوا, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور کیا کر دیا. وہ ایشو نہیں ہے, یہ تو ایسے ریٹرک ہے نا, جو مرضی کوئی بات کرے اس کا فرق نہیں پڑتا. پرابلم یہ اصل اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کو جو پاور کوریڈورز میں ان کی جو جائز حیثیت ہے وہ دینی پڑے گی. اس کے اوپر بلڈ پریشر جو ہے وہ نیچے جاتا ہے. اب عمران خان کو, جس کے ساتھ ملک اس وقت 70-75% اتنا بڑا کنسنسس, آپ اتنے سالوں سے خود پالیٹکس کور کر رہے ہیں, عمران خان سے بڑا پولیٹیکل کنسنسس ہوا ہی نہیں کبھی کسی کے اوپر. اتنی بڑا پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان ملک چلا لیں گے. کیسے چلا لیں گے؟ نہیں چل سکتا. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی سیاسی حیثیت اور اہمیت کو جان کے ان کے ساتھ بات کریں کہ جی الیکشن ہے, اس کے لیے اتنا ٹائم چاہیے اور آپ ہمیں اتنا ٹائم دیں, اور وہاں پہ کمپرومائز ہونا چاہیے. نہیں تو سر, اس تمام معاملے پہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج پہ آنا بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ظاہری بات ہے کچھ ٹائم دیں, کچھ ٹائم فریم ہونا چاہیے. ٹائم فریم کے معاملے پر عمران خان صاحب مان نہیں رہے. نہیں, ٹائم فریم پہ مان جائیں گے. ٹائم فریم عمران خان ٹائم فریم پہ مان جائیں گے کہ یہ شہباز شریف کی حکومت کو ٹائم دیا جائے. جو الیکشن جائر کرنے کے لیے ایک مناسب ٹائم ہے وہ دے دینا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ عمران خان کو بھی تو باہر آ کے پارٹی کو ریڈو کرنا ہے نا. موجودہ پارٹی جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک اس وقت تو اس طرح تو یعنی اگر جو ہے اس تمام معاملے پر کوئی ڈیل ہوتی ہے یا اس تمام معاملے پر رضامندی ہوتی ہے تو ون ون سچویشن ہوگی. ون ون سچویشن, کوئی ایسا پرابلم نہیں. پی ٹی آئی پاکستان کی عوام تو سر یہ تو پھر ڈیل ہی ہوگی نا, الٹیمیٹلی تو یہ ڈیل ہوئی. کیا ڈیل ہوئی؟
ڈیل یہ ہوئی کہ آپ یعنی وہ آئین کے باہر اوپر- نکل آئیں گے. پھر آئین- آپ کیوں کہتے ہیں کہ عدالتوں سے کیسز لڑیں گے, ہم نے باہر آنا ہے, جمہوریت کا یہ جو چورن ہے یہ نہیں کیوں عدالتوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ان کیسوں سے. عدالتیں بیچاری تو اب خود انصاف کے لیے در بدر ہیں, تم سے زیادہ اچھا کون جانتا. پیغمبر زیادتی سے اچھی یہ بات ججوں کے حالات تھا. آج شاید کریم صاحب نے کہا کہ وہ وکیل بڑے کمزور ہو گئے ہیں. میں نے کہا جی وہ بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج ہی سمجھیں آپ ان کو. تو یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں قوم کو کہ نہیں جو ہے میں کیسز لڑ کے, بیرسٹر گوہر بھی کہتے رہتے ہیں کہ اور بیچارے کو کیا پتا. دیکھیں یہ کیس عمران خان جیل میں کوئی کیسوں کی وجہ سے تو نہیں ہے نا, سیاست کی وجہ سے. سیاست آپ نے ٹھیک کرنی ہے, سیاست سے آپ نے سیاست کے زور پہ باہر آنا ہے, اور سیاست ملک بچا سکتی ہے اور سیاست ملک جو ہے وہ توڑ بھی سکتی ہے. سر اس میں بڑا ایک میجر اختلاف ہے. میجر اختلاف یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک جنگ لڑ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن اب کبھی بھی نہیں ہو, اور آپ پھر اسی جنگ نہیں, عمران خان یہ بات نہیں کر رہے. عمران خان کہہ رہے ہیں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. آئین کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت کون کرے گا یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کرے گا. تو سر وہی غیر سیاسی اور غیر سیاسی کردار پہ بحث ہوتی ہے نا ہمیشہ فوج کے. اب اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب ڈیل کے معاملے پر آئیں تو آپ اسی فوج سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریسکیو کریں, اور اس کے بعد پھر ہم ٹھیک ہے ایک کس کو کہنا چاہیے, ہیں کس کو کہنا چاہیے. آپ حکومت سے بات کریں, زرداری صاحب کے بیٹھے ہیں, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, پولیٹیکل فورسز بیٹھے ہیں, کیوں نہیں بیٹھتی ہیں؟ یہ کرا لیں گے. کتنی ہے ان بیچاروں کی. سر آپ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیکل فورسز آج بیٹھے ہیں تو بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے پولیٹیکل فورسز کا پاکستان کے اندر ایک رول ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 1951-52 سے ایک رول ادا کرتی آ رہی ہے, اور اس کے پیچھے ہمیشہ انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں ان کی بھی یہاں پہ ایک رول رہا ہے. اب آ کے جب سوویت یونین ختم ہو گیا ہے تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی تبدیل ہو گیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ پاکستان نہیں چلا سکتے. لہٰذا پاکستان کے اندر آئین کی بحالی کی بہت ضرورت ہے, خصوصاً جو ہمارا بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے اس کی بحالی کی بہت اہمیت اور ضرورت ہے, اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹھنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول ری ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں پاکستان میں نئے انتخابات کی ضرورت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, جوڈیشری بھی بیٹھے, سیاسی فورسز بھی بیٹھے ہیں, تو لائے عمل طے کر لیں کہ آگے کس طرح سے چلنا. 100%. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس کھوسا نے بھی یہ بات کی تھی, لیکن پھر ہوا کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد بھی. بالکل آصف سعید کھوسا کی جانب سے یہ صاحب نے بڑی اچھی پروپوزل پروپوزل دی تھی, اور میرا بھی اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اور اپوزیشن جماعتوں کا اور حکومتی جماعتوں کا بیٹھنا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. فری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنید اکبر صاحب نے آج بڑی باتیں کی ہیں, اس پر ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب کیا اب دوبارہ سڑکوں کی طرف رخ کرے گی پی ٹی آئی 26 نومبر کے بعد؟ میرا یہ خیال ہے کہ اور کوئی حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک دباؤ نہیں ہوتا تو ہم نے نہیں کرنا. اب یہ انٹرنیشنل دباؤ بھی چاہیے اور سڑک کا دباؤ بھی چاہیے. میری نظر میں پی ٹی آئی کو اکیلے سڑک کی طرف رابطہ نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے لیے جو گرینڈ پولیٹیکل الائنس ہے اس کی طرف بڑھنا ہوگا. جمعیت علماء اسلام کو ساتھ لینا ہوگا, وکلا کو ساتھ لینا ہوگا, کیونکہ یہ 3 قوتیں ہیں جن کے پاس اسٹریٹ فورس ہے. جے یو آئی ہے, پی ٹی آئی ہے اور وکلا ہے, اور یہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے میجر پرابلم ہے. تو میرے خیال میں اس پہ ذرا توجہ دے لیں, اور ڈیفینیٹلی سڑکوں پہ تو آنا پڑے گا. نہیں تو سڑکوں پہ آئیں گے پھر 26 نومبر ایک اور ہم ایکسپیکٹ کریں؟ یہ تو پھر ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تحریک انصاف کی قیادت تو لیڈ نہیں کرتی, وہ تو موب ڈریون ہوتا ہے زیادہ. قیادت تو ساری یا جیلوں میں ہے یا فارغ ہو گئی ہے. یہ تو کارکن ہی ہے نا جنہوں نے لیڈ کرنا ہے. کس نے لیڈ کرنا ہے؟ ایم این اے بیچاروں کو نہیں. تو یہ جو ٹیم بدلی ہے, جنید اکبر, عالیہ حمزہ, انہیں فرنٹ پہ لے کے آئے ہیں, یہ تو آ جائیں گے, مؤثر ثابت ہوں گے. یہ تو کارکن ہے نا, جینون کارکن ہے, پرانے لوگ ہیں, یہ تو ایک بڑے تگڑے لوگ ہیں. مطلب یہ کوئی بکاس وغیرہ تو نہیں ہے نا, یہ تو بڑے تگڑے لوگ. اور علی امین گنڈا پور صاحب کے کردار, علی امین بھی بڑا پرانا ورکر ہے. وہ دیکھیں آپس میں اختلاف بھی ہوں گے علی امین کے, جنید کے, ان کے, لیکن عمران خان سے ان کی جو محبت ہے یا وفاداری ہے اس پہ تو شک نہیں نہ کیا جا سکتا. ان دونوں میں سے ویسے علی امین, جنید اکبر, چونکہ صدارت سے ہٹا کے اب جنید اکبر کو لگا دیا کہ فواد چودھری کیا سمجھتے ہیں کون بہتر ہے کیپیسٹی اوور آل معاملات کو لے کے چلنے کے حوالے سے؟
دونوں ورکر ہیں, دونوں کا بالکل مینڈیٹ ہے, کوئی ایسا ان میں بہت شیر افضل مروت کو ڈس اون کر دیا عمران خان نے, آج بیٹھے ہوئے ہیں جلسے میں کرسی پہ. نہیں ڈس آن نہیں کیا, ورکر ایسے ہی ہوتے ہیں کہاں پہ, مطلب یعنی آپ شیر افضل مروت کو بھی جینون ورکر کہہ رہے ہیں. دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کا جو ہے وہ میرے پہ تنقید پی ٹی آئی کرتے کہتے ہیں رہے انہیں انسٹال کیا گیا ہے, عمران خان ڈس اون کر رہے ہیں. جو آج کل عمران خان کا نام لے رہا ہے میرے خیال میں تو بڑی وہ ہمت کر رہا ہے آج کے دور میں, تو انسٹال کیا کرنا ہے کسی کو, کیا ہونا ہے. تو شیر افضل مروت کی بھی اپنی امپورٹنس ہے, وہ لوگوں میں جاتے ہیں, ان کا ایک استقبال ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, وہ ایک کریکٹر ہے. ایسے تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے, ہوتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام آ رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے, بہت سے حلقوں میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے. تو انہیں تو اگر میرا خیال ہے کوئی سیکٹری الیکشن کمیشن بھی لگا دیں تو شاید وہ بھی لگ جائیں, جو حالات ہیں ان کے. بڑا ویسے مایوس ہی ہے شیر فائز عیسیٰ صاحب جیسے, کہاں اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور انہوں نے کیا اپنا حشر کیا ہے اور کیا ملک کا حشر کیا ہے, اور جو بھی ہے ان کے والد پاکستان بنانے والوں میں, اور اگر انہوں نے اس طرح سے پاکستان کے ساتھ کرنا تھا, انہوں نے یہ سلوک کرنا تھا, باقیوں پہ پھر بندہ کیا گلا رہ سکتا کر سکتا ہے. اسکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ایکچولی ایز اے بیوروکریٹ ان کا وہ اتنے برے نہیں تھے, لیکن الیکشن کمشنر بن کے انہوں نے جو کیا ہے وہ بھی بڑا انفارچونیٹ. نہیں ایکسپیکٹڈ تھا یہ کریں گے وہ, نہیں ظاہر ہے وہ ایکسپیکٹڈ. اس ٹائم کیا ڈسکشن ہوئی تھی, مطلب یعنی ظاہری بات ہے اتنی بڑی سیٹ پہ اتنا اہم بندہ لانا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے ادھر ادھر سے. نہیں وہ ڈسکشن یہی تھی نا, ایکچولی ہوا یہ کہ دیکھیں یہ تو نون لیگ نے اس وقت کھیل لیا, انہوں نے جو ہے وہ اس وقت مینیج کر کے اسٹیبلشمنٹ کو, اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کو مینیج کر کے ادھر سے یہ نام جو ہے وہ ڈلوا لیا, ادروائز ظاہر ہے ہمارا نام تو نہیں تھا نا اسکندر سلطان راجہ سے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسی آپشن ہے جو کہ آ سکتے ہیں. نہیں حکومت اس وقت کوئی آئین قانون اخلاقیات موریلٹی وہ تو رہ نہیں گئی, کوئی بھی آ جائے کیا فرق پڑنا. چلیں کورٹ پہ بات کرتے ہیں. کورٹ کے حوالے سے جو کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے, خصوصاً ہم نے دیکھا کہ لیٹرز بھی آ رہے ہیں, 4 ججز نے کل لکھا, پھر بابر ستار کی جانب سے آیا. اوور آل اگر دیکھیں اس کا نتیجہ, یعنی 26ویں آئینی ترمیم کو اگر آپ نے ریورس بیک کرنا ہے تو آپ کو فل کورٹ پہ جانا پڑے گا. فل کورٹ کے لیے اگر نئے ججز آ جاتے ہیں تو ایکویشن بھی چینج ہو جاتی ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ججز ہیں جن 4 نے خط لکھا ہے, یہ چیف جسٹس یحییٰ صاحب کے بھی بڑے قریبی ججز ہیں, اور یحییٰ آفریدی صاحب نے بڑا مایوس کیا ہے جب انہوں نے تیسرے نمبر پہ ہونے کے باوجود, کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ان کو, ہی ووڈ ہیو بین چیف جسٹس 3 سال کے بعد, لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا لوگوں کو یہ لالچ ہو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا نہیں میں جلدی میں بن جاؤں, اور منصور علی شاہ صاحب کا حق جو ہے انہوں نے مارا. اس کے بعد دیکھیں عدالتوں کا تمام تر چیز جو ہے وہ ان کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. اب پرابلم ان ججز کا یہ ہے کہ یہ اپنی مورل اتھارٹی کھو بیٹھے, اور اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 4 نے تو لیٹر لکھا ہے, 3 ججز اور ہیں جو کہ مجھے نہیں پتا وہ لیٹر کیوں نہیں ابھی وہ لکھ رہے, جو 3 ججز اور ہیں, اور ایکچولی تو 10 ججز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بلایا جائے. یعنی اگر 17 سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ ہے ان میں سے 10 ججز چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ لیکن سر یہ ایکویشن ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے نا جب ایڈیشنل ججز آ جاتے ہیں. تو نہیں ایڈیشنل ججز تو نہیں نہ لگ سکتے, فی الحال تو 17 جو ججز ہیں جو اوریجنل اسٹرینتھ ہے فی الحال تو انہوں نے 25 پہ لے کے جب 35 تک کی تو قانون سازی ہوئی ہوئی ہے نا, آپ کو پتہ ہے. بات یہی ہے نا, اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ایشوز ریزالو ہوں تو نئے. اب یہ جو نئے ججز آئے ہیں, ٹو بی فیئر لاہور میں تو کچھ ججز بڑے اچھے آئے ہیں, لیکن اتنے کنٹروورشل پروسیس سے یہ لوگ آئے ہیں کہ ان کی کوئی وہ مورل اتھارٹی نہیں رہ گئی, اور ان ججز کا کیا اپنا جو ہے وہ ہوگا, وہ کل کورٹ کیسے ہولڈ کریں گے. دیکھیں وقت تو بدل جاتا ہے, یہ تو 6 مہینے حکومت تو یعنی عدلیہ سے کوئی آپ ان سائڈ انقلاب دیکھ رہے ہیں کوئی, آپ کو پتہ ہے وہ نہیں سجاد علی شاہ والا ٹائم. دیکھیں عدلیہ سے انقلاب کا پرابلم جو ہے وہ نہیں ہے, پرابلم ہے کہ جو وکلا اور میڈیا بیٹھ کے ہے نا, پاکستان کا جو اصل سانحہ ہے وہ جوڈیشری کا بیٹھ, جوڈیشری تو ٹریڈیشنلی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہی رہی ہے. بھٹو کو انہوں نے پھانسی لگا دی اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی گئی ہے. ان کا بیٹھنا اٹھنا اتنا پرابلم نہیں ہے, ریئل پرابلم ہے جو وکلا اور میڈیا بیٹھ کے ہے. وکلا تحریک کا کوئی نتیجہ نکلے گا یہ دیکھتے ہیں. کچھ میرا خیال ہے وکیل جو ہے نا, جو ابھی لاہور بار کا جیسے نتیجہ آیا ہے, وکیل کچھ کھڑے ہو رہے ہیں, اور اگر یہ وکیل کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اصل ایڈوانٹیج یہ ہو. لیکن سر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار کالز دی جاتی ہیں, اس طرح کا انفلکس ہمارے سامنے نہیں آتا. وہ حامد خان صاحب جان چھوڑیں تو کسی اور کو آگے آئے تو ہے نا, ابھی یہ تو خود کمپرومائز ہے وہ, اور سچی بات ہے وہ کیا کمپرومائز کیا ہونا, عمر بھی ان کی وہ نہیں رہی ہے, ان کو چاہیے ایک تو نہیں. حامد خان کیا اسٹیبلشمنٹ سے ہدایت لیتے ہیں, کمپرومائز کس طرح سے ہیں؟ کیپیسٹی نہیں ہے میرے خیال میں. ایک تو میری جو پرابلم ہے نا
دیکھیں ایک تو خود بھی بندے کو ریئلائز ہونا چاہیے. اب وہ میرے خیال 80 سال کے تو ہوں گے اگر نہیں ہیں تو اب اس عمر میں ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اینڈ کچھ نئے بندے کو آگے آنے دیں. میں تو چاہتا ہوں منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دیں اور آگے لائرز موومنٹ چلائیں. یہ کیا ٹائم ضائع کر رہے ہیں وہاں پہ؟ اچھا منصور علی شاہ صاحب کو یہ مشورہ ہے آپ کا کہ لائرز موومنٹ لیڈ کریں آ کے. اعتزاز صاحب کی انفارچونیٹلی ذرا ایج ہو گئی ہے, وہ اس طرح سے بیمار, صحت نہیں ان کی اچھی ہے. ادروائز اعتزاز صاحب ڈو یو تھنک اٹس دی رائٹ اسٹریٹجی ٹو ریزائن اینڈ دین لیڈ دی لائر موومنٹ؟ بالکل. اس میں کیا ہے, سسٹم میں کیا رکھا ہے؟ اس سسٹم میں تو کچھ نہیں رکھا. جب تک سڑکوں پہ نہیں لوگ آئیں گے, جب تک وکیل باہر نہیں نکلتے, جوڈیشری نے کیا کر لینا ہے؟ وہ فیصلہ آپ دیکھ لیں, سپریم کورٹ جو ہے 10 دفعہ کہہ چکے الیکشن کمیشن کو کہ جی وہ کریں مخصوص نشستوں کا مخصوص. سغرا بی بی کیس انہوں نے کہا ایک ایف آئی آر ملٹیپل کیسز نہیں ہو سکتے. آخری کویشچن, مریم نواز بڑا کام کر رہی ہیں پنجاب میں. کوئی مریم نواز کا نہ کوئی ویژن ہے, نہ ان کو گورننس کا پتہ ہے, نہ ان کو کسی کا پتہ ہے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ کام کیا ہے. اس وقت پاکستان کے نہیں کوئی کام نہیں کر رہی, رائٹس کا ایشو ہے. جس مریم نواز کے دور میں جو عورتوں کے ساتھ سلوک کر دی ہیں انہوں نے, آپ ابھی بھی 1 لاکھ مختلف تو ہونا چاہیے آپ کو اگر وہ کام کر رہے ہیں. 1 لاکھ چھاپا پڑا ہے پنجاب میں, 1 کروڑ آدمی کو براہ راست ہرٹ کیا ہے. ڈیولپمنٹ کو اس سے نہ جوڑیں. نہیں کیسے نہ جوڑیں؟ ڈیولپمنٹ از ناٹ امپورٹنٹ. کام کر رہی ہیں تو اس کا ہیومن رائٹس سے زیادہ آپ کے خیال میں سڑک بننا اہم ہے؟ آپ کے خیال میں عورتوں کا تھپڑ مارنا جو ہے وہ زیادہ بڑا سانحہ ہے یا کہ میٹرنٹی ہاسپٹل بنانا زیادہ بڑا سانحہ ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا, اس وجہ سے ہم اسے بڑھا نہیں پائیں گے آگے. ناظرین ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر بریک. پھر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے گفتگو کریں گے موجودہ حالات. ناظرین ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے. بہت بہت شکریہ خرم صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر پورا سال ہو گیا ہے, فارم 45 فارم 47 کا تنازع, پھر یہ شدت اختیار کر گیا, پھر الیکشن ٹریبیونل میں جو کیسز چلتے رہے. 8 فروری کا دن آ چکا ہے اور 8 فروری کے دن میں ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. اپوزیشن احتجاج بھی کر رہی ہے, اس کے ساتھ وکلا بھی سرگرم ہے. کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم سر آپ نے جو حکومت لی تھی وہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیے اب تو ہم سیکنڈ گیس نہیں کر سکتے کہ 1 سال گزر گیا ہے, لیکن الحمدللہ 1 سال میں جو سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام اللہ تعالیٰ کے کرم سے آ گیا ہے. اور یہ شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جب 1 سال پہلے عوام بدحال تھے کہ ہر روز قیمتیں بڑھ رہی تھیں اشیاء خوردونوش کی, اب نہیں بڑھ رہی. چاہے وہ کوئی بھی کچن سٹیپلز ہیں ہمارے, وہ آٹا ہو, وہ چینی ہو, دالیں ہوں, ان کی قیمتیں آ کر اگر کم نہیں ہو رہی تو کم از کم وہ بڑھ نہیں رہی. پچھلے 1 سال میں اوور آل پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں ایک ٹھہراؤ آیا ہے, اور وہ جو ہمیں ایک بے چینی اور بے یقینی تھی 8 فروری کو, وہ اب ختم ہو چکی ہے. اب ایک سیاسی طور پہ ضرور چیلنج ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک جماعت بضد ہے کہ وہ اس نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن وہاں بھی ایک کامیابی اللہ نے دی ہے کہ اس جماعت کی تمام تر جو انتشاری کوششیں جو تھیں, اور جس میں 5 رینجرز کی اور 1 پولیس مین کی جان بھی گئی, وہ انتشاری کوششیں جو ہیں مکمل طور پر ناکام رہی ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ تبھی وہ ان کی ناکامی کی وجہ سے وہ مذاکرات کی کیس پر بھی بات کریں, لیکن بے چینی تو ابھی بھی ہے. کل بھی شہباز شریف جب خطاب کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے پالیسیز کا تسلسل ہونا چاہیے, ایک اب جو ہماری معیشت ہے اس کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہیے. 2018 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ, اور اس کے ساتھ اگر احتجاج کو ہم لنک کریں تو بے چینی تو سر ابھی بھی حکومت میں موجود ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھیے 21ویں صدی میں جب ایک 24 گھنٹے کا سوشل میڈیا موجود ہے, اب کہنا کہ کوئی خاموشی کہیں سے کوئی نظر آئے گی, ہمیں اس کی توقع چھوڑ دینی چاہیے, یا مستقل ایک ہیجان رہے گا. اور اب جبکہ پریکٹیکلی سوشل میڈیا پر جھوٹ اور سچ کا اور حق اور باطل کا فرق ختم ہو چکا ہے, اور ایک دھند ہے جس میں جو کوئی بھی جو ہے وہ اپنا زیادہ کام کر لے, یا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایڈوائزرز کا جملہ مشہور ہو گیا ٹو فلڈ دا زون, کہ آپ اتنا بڑا سیلاب پھینک دیں جھوٹ کا جس میں سچ کہیں نظر ہی نہ آئے. تو یہاں تو یہ ایجیٹیشن جاری رہے گی, لیکن بنیادی طور پہ 1 سال میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام آیا ہے. جو ایک انتشاری کوشش تھی اور حملہ تھا وہ ناکام ہوا ہے. ابھی 10 فروری کو اب وکلا نے احتجاج کیا ہوا ہے, نئے محاذ آپ نے کھولے ہوئے ہیں, عدالتی محاذ ہو, صحافیوں کا محاذ ہو,
سارے پہ ایک بے چینی نظر آ رہی ہے. اور پی ٹی آئی خصوصاً وہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے 26 نومبر کو, حالانکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. تو سر ایسے تمام حالات میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کس طرح سے اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں؟ جی وہ جو شعر تو انوکھے لاڈلے کا ہے, لیکن یہ انتشاری لاڈلا کھیلن کو مانگے ریاست رے. وہ جو ہے انوکھا لاڈلا تو چاند مانگتا تھا, یہ جو انتشاری لاڈلا ہے یہ ریاست مانگتا ہے کہ اس کو کھیلنے دیا جائے. سر آپ کے سابق وزیر اعظم بھی تو اب ان کے ساتھ کھڑے نا, اسی ہجان اور سنسنی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اسی انتشاری ٹولے جس کو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کہہ رہا ہوں, تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی اسی طرف کھڑے نظر آ رہے ہیں. نقصان نہیں ہوا سر آپ کی پالیٹکس کو؟ اتنا پورا سال گزر گیا, اس ٹائم بھی آپ کا موقف تھا کہ ہمیں نہیں لینی چاہیے, خواجہ سعد رفیق بھی یہ کہہ رہے تھے, رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں سیاست کو نقصان پہنچا ہے مسلم لیگ نون کی؟ نہیں, اس وقت تو میرے کچھ سینئر کولیگز کا, میرا بھی یہ ہماری ترجیح یہ تھی کہ محمد نواز شریف کو پاکستان کا صدر بننا چاہیے اور حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کرنی چاہیے. لیکن بہرحال ایک فیصلہ ہوا, اور اب جبکہ ہم اس کو سیکنڈ گیس کرنا اب ایک سال بعد, تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس پر فوکس کریں کہ ہمیں دیکھیے جو چیلنج اس وقت میں دیکھتا ہوں حکومت کے سامنے ایک سال بعد, سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ٹیررزم ہے, جو دہشت گردی. سر یہ اسی پہ ایک سوال پوچھوں گا, دوبارہ مجھے اجازت دیجیے گا, اسی پہ ایک سوال پوچھوں گا. اس ٹائم جب یہ فیصلہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو صدر بننا چاہیے, تو پھر کیوں بازد تھا, کون بازد تھا کہ شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنے؟ یہ کہیں اور سے فیصلہ آیا تھا؟ جی نہیں, دیکھیے ان دی اینڈ مسلم لیگ نون کا جو حتمی فیصلہ ساز جو حصہ ہے وہ تو ہمارے قائد محمد نواز شریف ہیں, تو لہٰذا انہوں نے ایک فیصلہ کیا, اور وہی اس کی ذمہ دار ہیں کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب صدر ہوں گے, یعنی وزیر اعظم ہوں گے, اور خود پارٹی کے صدر بنیں گے, جو کہ وہ بنے. اب ہمیں جو ہے جیسا میں نے کہا, یعنی سیاست کا 12واں کھلاڑی اگر نواز شریف اس ٹائم بن چکا ہے تو اس کے ذمہ دار خود نواز شریف ہے. جی نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اس وقت کی جو صورتحال تھی جس میں کسی پارٹی کے پاس قومی اسمبلی میں فیصلہ کن اکثریت نہیں تھی, انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر, اس وقت کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ جو کیا. اور کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی محاذ پر تو شہباز شریف صاحب نے بڑی واضح کامیابی حاصل کی ہے کہ اگر ایک جو 2 سال پہلے تقریباً رفلی جو مہنگائی یعنی قیمتیں بڑھنے کی شرح جو تھی وہ 38% تک چلی گئی تھی, اور جنوری میں اب وہ 2.4% رہ گئی ہے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن سر یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. چلیں شہباز شریف, میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو سوشل میڈیا پہ ایک آف کورس تنقید کی دھند ہے, جھوٹ کی دھند ہے, اس دھند میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو سٹیبلائزیشن ہے یہ بہت بڑی اچھی سر. اس دھن میں سارے معاملے میں ایک بڑا لیڈر جس کا ایک پولیٹیکل سٹیچر ہے وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ 3 دفعہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, لیکن کوئی واپسی کا ارادہ نہیں ہے ان کا, کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے بالکل ریپلیس کر لیا نواز شریف صاحب کو؟ جی نہیں, ان کو تو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. وہ ان کا جو ویژن ہے, جو سب سے زیادہ ہمیں 1990 میں جب وہ وزیر اعظم بنے نظر آیا کہ انہوں نے جو ایک پورا ایک پیکج قوم کے سامنے رکھا جس میں ڈی ریگولیشن تھی, جس میں پرائیویٹائزیشن تھی, جس میں انفراسٹرکچر میں میسو انویسٹمنٹ تھی, جس میں مختلف جو سرکاری طریقہ کار تھے جیسے کسٹمز کے ایک طریقہ کار تھے یا فورن ایکسچینج ریگولیشنز تھیں, ان سب کو ریلیکس کیا. وہ جو اوریجنل ویژن کے خالق تو وہی ہیں اور وہی رہیں گے. اب ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے جس کی بہتر توجیہ تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں. تو خرم دستگیر صاحب کیا سمجھتے ہیں, نواز شریف نے یہ درست فیصلہ کیا تھا کہ سائڈ پہ ہو جائیں, شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیں, مریم نواز کو آگے کر دیں؟ آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے اس پہ؟ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ یہ دونوں بھی, شہباز شریف صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ, دونوں نے اپنے آپ کو پچھلے 1 سال میں پہلے سے بہتر ثابت کیا ہے. جو ان کی حاکمیت کے جو رزلٹس ہیں وہ اب قوم کو نظر آ رہے ہیں, اور جو جمہوری حاکمیت ہے اس میں تو کبھی بھی کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, ہر وقت تنقید ہو رہی ہوتی ہے, ہر وقت کمی, لیکن بہرحال ان دونوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ حکومت چلانے کے اہل ہے.
اس کے اوپر ان کی ترجیحات کے اوپر ضرور اختلاف ہو سکتا ہے یا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا، اس طرح کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو اپنا کام ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام تو دیا۔ یعنی نواز شریف صاحب کی دوبارہ واپسی کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں یا پھر جو پارٹی کے اندر ڈیسیجن ہوتے ہیں، خرم دستگیر صاحب سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ ابھی یہ دونوں کھلاڑی بڑا اچھا پرفارم کریں تو نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھے سیاست کرتے رہیں گے۔ ایک اور چیز خرم صاحب، نواز شریف صاحب سے ملاقات کا گلہ بہت سارے رہنماؤں کو ہے، مطلب مختلف لوگ جو ہیں وہ ملاقات نہیں کر پاتے، نواز شریف صاحب کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں یا جو بھی ان کے معاملات ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ جی یہ جس طرح میں کہوں گا یہ بھی ان کا فیصلہ ہے اور ان کا ویژن ہے کہ جس طرح وہ اس وقت مسلم لیگ نون کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ میرے پہ باہر انہوں نے بہت شفقت فرمائی، انہوں نے مجھے اپنے پوتے کے ولیمے میں مدعو کیا، وہاں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی، لیکن بہرحال جو پارٹی کے اندر وسیع تر مشاورت کی ضرورت تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ یعنی فائنلی وہ ملاقات ہو گئی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی؟ نہیں وہ ملاقات تو نہیں ہے نا جی، وہ تو ایک سماجی اوکیزن تھا، اور ظاہر ہے جو سر آپ ڈیفنس منسٹر رہے ہیں، ایک اہم عہدے پہ بھی رہے ہیں، اتنے اہم سینئر رہنما بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کچھ بہت قریبی رفیق جو ہیں اب ان کو اس طرح سے ملاقات کا ٹائم نہیں ملتا؟ نہیں یہ تو سب ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور لیکن یہ کہ جو پبلکلی پارٹی کے چاروں صوبوں کے جو اراکین ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو ہماری مرکزی فیصلہ ساز کمیٹیاں ہیں ان کی ضرورت آج سے 1 سال پہلے بھی تھی اور آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اچھا 2-3 کویشچن بڑے امپورٹنٹ ہیں سر۔ آپ کی پارٹی میں میکسیمم لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچائی ہے لیکن ہماری سیاست کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ خرم دستگیر صاحب سمجھتے ہیں کہ ریاست تو چلیں کہیں نہ پرفارمنس ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری سیاست ابھی اس ٹائم بالکل ٹھیک نہیں ہے، ابھی آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو کیا رزلٹ آئیں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی فری اینڈ فیئر الیکشن میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کے اندر تو ابھی بھی مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہے، اس کو بہتر طریقے سے متحرک کرنے کے لیے ہمیں ایک غیر معمولی ایفرٹ کرنی ہے، جس میں میں نے کئی دفعہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو ابلاغ کے نئے طریقے ہیں کمیونیکیشن کے، جو سوشل میڈیا ہے، اس پر پارٹی کو بہت انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، جماعت کا اپنا بھی ایک پورا میسیجنگ جو ہے اس کا پروگرام ہونا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس میں ابھی جو ہے بہت گنجائش ہے بہتری۔ سر یو آر ویری سیزنڈ پولیٹیشین۔ ہماری سیاست میں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ کوئی وزیر اعظم آتا ہے 3-4 سال بعد 2-3 سال بعد اسے ہٹا دیا جاتا ہے، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اب شہباز شریف صاحب کی ایک چیز تو ہے جس پہ سارے ان کے معترف ہیں کہ وہ معاملات کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلنا جانتے ہیں۔ یہ جو صفحہ ابھی ہمیں بڑی مفاہمت بھی نظر آ رہی ہے، بڑا ایک پیج پہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ یہ چلتا رہے گا؟ جی دیکھیے ہمیں پہلے تو اس بات کا سب کو اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ایک مستقل کردار ہے اس کا، اور اگر ہمیں سیاسی کردار یا غیر سیاسی کردار؟ جی دونوں کردار موجود ہیں، یعنی مقتدرہ جو کا سیاسی کردار موجود ہے؟ جی وہ ہے اور وہ رہے گا۔ ہمیں اگر اس جو موجودہ صورتحال ہے اس سے اس طرف جانا ہے جو پاکستان کے آئین میں وعدہ کیا گیا ہے، پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست پہ حاکمیت عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی، تو اس کے لیے پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں اور منتخب نمائندے ہیں ان کو ایک ایجنڈا کے طور پہ اور ایک بڑی محنت کے ذریعے انہیں ضرورت ہے کہ وہ اس پر کام کریں۔ مثلا ایک جو چیز جو تمام سیاسی جماعتوں میں جس کی بے حد کمی ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے یا پاکستان کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے یا ڈیفنس چیلنجز ہیں ان کو سمجھنے والے اور ان پر بات کرنے کے قابل لوگ انتہائی کم ہیں۔ تو پارٹیوں میں ضرورت ہے کہ وہ اپنی ایسی استعداد پیدا کریں کہ وہ ان سارے ایشوز کو مینیج اور ہینڈل کر سکیں، کیونکہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر دوبارہ ایک خلا پیدا ہوتا ہے جس میں پھر جگہ بنتی ہے سر آپ کے وزیر خارجہ تو کسی محاذ پر نظر نہیں آ رہے، امریکہ کے دورے یا بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں یا محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں۔ نہیں لیکن وزیر خارجہ ہمارے جو سب سے اہم اس وقت پاکستان کی
खारजा पॉलिसी की रिलेशनशिप है वो चाइना है सदर मुमलकत के साथ। वो बिल्कुल चाइना है, लेकिन यूएस को भी एड्रेस, आपको पता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, वहाँ से ट्वीट्स आ रहे हैं फ्री इमरान खान के हवाले से, मुख्तलिफ उनके सैनेटर्स ट्वीट कर रहे हैं, तो उस मामले को एड्रेस करने के लिए कोई मुस्लिम लीग नून से अवेलेबल नहीं है? जी देखिए, जो बानी चेयरमैन के बारे में ट्वीट्स हैं वो तो मामला मेरी नज़र में ऐसा नहीं है जैसे हमें मैनेज करना है। हमें जो अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें अमेरिका में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो ज्यादा ये जो सियासी मसाला है ये तो चलता रहेगा आगे और पीछे होके, लेकिन असल इशू ये है कि हमें पाकिस्तान के जो दो बेसिक इस वक्त इंटरेस्ट हैं कि अमेरिका अभी भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो हमें उसको कायम रखना है। और दूसरा, पाकिस्तान के अवाम पर यह वाज़ेह होना चाहिए कि पीटीआई का अमेरिका के ऊपर जो स्टैंड्स है उसमें एक भयानक यू टर्न लिया। जो कहते थे कि क्या हम गुलाम हैं, अब वो गुलामी की थाप पर घुंघरू पहनकर नाच रहे कि जी अभी ट्वीट आया, अभी कोई खत आया। जिस मुल्क को ये कहते थे कि जी ये तो एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे हम उसको, आज वो एब्सोल्युटली यस की तलाश में वहां वाशिंगटन में मारे मारे फिर रहे हैं। तो असल इशू यही है कि हमें जो इशू ऑफ द डे जो हमें लगता है कि जी बड़ा स्पाइसी इशू है कि जी कोई वहां से इंटरवेंशन होगी या नहीं होगी। अब सदर ट्रंप को आए हुए भी तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, उनके किसी जो संजीदा साथी हैं उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो अलहदा हैं, एक जो आर्दी सियासी सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे हैं कि मईशत दुरुस्त सिम जा रही है, हुकूमत नंबर गेम्स के साथ प्ले कर रही है, कह रही है कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि मुल्क में 1 साल में तरक्की हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, क्या आम आदमी का रहन सहन बेहतर हुआ है, उसकी मुश्किलात में कमी आई है, वो जिस तरह से पहले ज़िंदगी गुजार रहा था और अब उसकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है या ये कम हुई हैं, ये सवाल हम आप पर छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।